हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी तिजारत अशरों से चल रही है और क़वानीन भी बने हैं इसकी रोकथाम के लिए, मगर ऐसा कोई केस अचानक सामने आ जाता है जिससे दोबारा जो स्पॉटलाइट पड़ती है और लगता यही है कि क़वानीन अभी तक इस प्रैक्टिस को रोकने में नाकाम रहे हैं। ताज़ा तरीन उसका शिकार जो बनी हैं वो हैं हिरा उमर, जो कि साहबजादी हैं मारूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ की, जिन्होंने गुर्दों की पेवंदकारी करवाई और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक नामालूम मकाम पर हुई, जिसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हुई और उनको लाहौर के इलाके रायवेंड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाया गया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये अक़दा खुला कि ये जो पेवंदकारी है एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फवाद मुमताज़, जिन्होंने ये पेवंदकारी की है। उनके गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए उनकी रिहाइश का बहरे टाउन लाहौर में, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं मिले। मज़े की बात यह है कि ये डॉक्टर जो हैं ये 2 साल पहले 3 साल बल्कि 2017 में जो है स्पॉटलाइट में आए, जब कनाल रोड पे EME हॉस्पिटल में इनको रंगे हाथों पकड़ा गया था। गैर मुल्कियों की जो गैर कानूनी पेवंदकारी है ये कर रहे थे और उस वक्त भी बहुत शोर उठा था। उसके बाद FIA ने मुकदमात भी रजिस्टर किए और उसके बाद से लेकर के अब तक दर्जनों केस इनके ख़िलाफ़ दर्ज हो चुके हैं, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी और दीगर पंजाब के शहरों में। तो ये डॉक्टर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि लाहौर के जनरल हॉस्पिटल से मुंसलिक थे और अब जब ये केस आया था 2017 में तो इनको सस्पेंड किया गया। 2017 का जो केस था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और इस तरह के दर्जनों केसेस हैं। ये इसी केस की बात कर रहे हैं। सलमा नाम की एक खातून थी जो जॉर्डन से आई थी। अच्छा, ये भी एक तो इंटरनल होता है पाकिस्तान में, और फिर क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पर मार्केट है मिडिल ईस्ट से, कुवैत से बहुत आते हैं। और ये जो खातून थी ये यहाँ आई थी, डॉक्टर फवाद मुमताज़ यही, और डॉक्टर अल्तमश खरल, इन्होंने इस पर ऑपरेशन किया था। ये उस वक्त यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे, रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अल्तमश खरल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पकड़े गए थे। ये भी पकड़े गए थे। ठोकर नियाज बेग में अस्पताल था, वहां पर ये ऑपरेशन हुआ था और बिल्कुल इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो फौत हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ, इवन मोर इंटरेस्टिंग, कि डॉक्टर खरल ने इनका डेथ सर्टिफिकेट भी जाली बनाया। इनको एक डिफेंस के अस्पताल में इनकी लाश को रखा और फिर कोशिश की थी कि वहाँ से निकल जाएं। 2 लोकल्स और 1 फॉरेनर इस इंसिडेंट में उनके हाथों मरे थे। लिबियन, सऊदी, ओमानी, कतरी गुलबर्ग आते थे, गुलबर्ग के होटल में रहते थे, पूरा पैकेज होता था और फिर आगे जाते थे। और भी इसमें एक और डॉक्टर जफर जावेद, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, मेयो हॉस्पिटल के, बिल्कुल, वो भी इसमें गिरफ्तार हुए थे और वो फिर सांगड़ भाग गए थे, लेकिन फिर उनको वहां से भी गिरफ्तार किया गया, गुजरात एंड मीरपुर में। डॉक्टर फवाद मुमताज़ के खिलाफ एक केस फैसलाबाद में है। एक गरीब तरखान है शाहिद मसीह, उसके गुर्दे निकालने पे पर्चा कटा था, अगस्त 2019 की बात है। उसके बाद मुल्तान में एक 302 का केस भी डॉक्टर फवाद मुमताज़ सर्जन साहब के खिलाफ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान अहमद भट्टी साहब, जो कि पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के हेड ऑफ विजिलेंस हैं और इन केसेस को बहुत करीब से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अदनान साहब, ये जो केस हुआ है हिरा उमर का, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या डिटेल्स हैं। सर, ये पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का एक फंक्शन ये है कि जब कोई पेशेंट अपने रेसिपिएंट के साथ, जो पंजाब होटा के रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से फॉरवर्ड होकर हमारे पास आता है और हम उसे एथिकली और टेक्निकली ग्राउंड्स पे चेक करने के बाद उसका इंटरव्यू करते हैं और उसे फिर अप्रूवल या रिजेक्शन का लेटर दे देते हैं। तो जब वो अपने मुतलका हॉस्पिटल में वापस जाते हैं वो पेशेंट और डोनर, तो ऑन द डे ऑफ सर्जरी हमारा एक काउंटर चेक विजिट होता है कि एक वही पेशेंट और डोनर थे जिनकी अप्रूवल दी गई। तो जब हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाहौर के, जहाँ पर ये एडमिट होने के लिए आए थे, तो उस काउंटर चेकिंग विजिट के दौरान
وہاں کے ایم ایس نے ہمیں کہا, جو پرائیویٹ ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, کہ ایک ہیرا عمر نامی پیشنٹ ہمارے پاس ریسیو ہوا ہے ایمرجنسی میں, تو وہ کیا ہم اس کا ٹریٹمنٹ یا اسے ایڈمیشن کر کے جاری کر لیں, کیونکہ وہ انلیگل ٹرانسپلانٹ سرجری کا پیشنٹ ہے. تو میں نے اسے بالکل اپروول دی ان کے ایڈمنسٹریٹر کو. میں نے کہا جی سیو دی لائف, آپ بالکل اسے جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں اپنا ٹریٹمنٹ, باقی فردر جو ہے نا انویسٹیگیشن چلتی رہے گی. ان کے جو بھائی تھے جواد عمر, یہ موجود تھے اس ٹائم ہاسپٹل میں, تو انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ آئی سی یو میں ہے بچی ہماری, تو اسے لک آفٹر کرنا ہے. تو پھر ہماری ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہی, انہیں جو بھی ہیلپ ہم کر سکتے تھے ہاسپٹل والوں کو کہا گیا کہ پرائورٹی پہ ان کی ٹریٹمنٹ کیا جائے. تو پھر ویری نیکسٹ ڈے انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی, ہمیں انٹیمیشن آئی. دین پھر ان کے جو بھائی ہیں جواد عمر, وہ ہمارے آفس میں آئے پنجاب کوٹا کے. تو انہوں نے ایک ریٹرن اپلیکیشن دی ہمیں کہ بھی میں کاروائی کروانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے ان سے پرابلم پوچھا. انہوں نے کہا کہ ایک فواد ممتاز نامی ڈاکٹر نے ہمیں جو ہے نا آپریٹ کیا. میں نے کہا آپ کیسے اسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ لاہور کا ایک اور ہاسپٹل ہے جہاں ہم ڈائلیسس کے لیے جاتے تھے. تو اس ڈائلیسس کے دوران ہماری اس ڈائلیسس سینٹر میں ہماری ایک اور پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ہمیں کسی افضل نامی بندے کا بتایا جو گجرانوالہ کا رہائشی ہے, اس نے پھر فواد ممتاز سے ملاقات کروائی. تو یہ نیٹورک ہمارے جو فواد ممتاز نے ہمیں جو کمٹمنٹ کی اور ہم سے ڈیلنگ کی, تو ہمیں پھر اس نے آزاد کشمیر کے علاقے میں ہمارا ٹرانسپلانٹ کر دیا. 34 لاکھ کے قریب اس نے ہمارے سے لیا. تو فردر جو ہے نا پھر جب یہ آ چکے ہیں, تو کل رات جب ان کی اپلیکیشن آئی تو ہم نے فواد ممتاز کے لاہور میں ایک پرائیویٹ سوسائٹی کے گھر میں ریڈ کیا, جہاں پہ صرف اس کی وائف ملی. انہوں نے کہا کہ وہ جی اب اس گھر میں نہیں ہوتے, وہ اپنے بھوانا ہے ان کا علاقہ چنیوٹ میں, اس علاقے میں ہوتے ہیں. تو موبائل نمبر سارے بند جا رہے تھے, اور لوکیشن جو لاسٹ آ رہی تھی وہ 2-3 دن پہلے کی آ رہی تھی. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم نے لکھ دیا ہے, ایف آئی اے کو, انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو, کہ ریڈنگ ٹیم تشکیل دیں اور اس بندے کو پکڑا جائے. اچھا عدنان صاحب یہ بتائیے کہ جب 2017 کا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد سے ان ڈاکٹر صاحب کے خلاف کیا کارروائی ہوئی, اور کیا یہ آپ لوگوں کی مانیٹرنگ میں تھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, جب یہ اپریل 2017 کا ای ایم ای میں ہم نے ایف آئی آر دی تھی, اس میں پنجاب ہوتا ہی مدعی تھا ایف آئی آر. اوکے. اور یہ 16 ماہ اندر رہے تھے اس کیس میں. اوکے. وہ 72 مقدمہ تھا وہ, اس میں یہ اندر رہے 16 ماہ. تو ان کی اسٹیچوری گراؤنڈ پر ضمانت ہوئی تھی, نہ کہ آن میرٹ ان کی بیل نہیں تھی ہوئی. ہم نے کافی فائٹ کیا تھا کیس میں, اور کورٹ میں اسے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ دی دین جسٹس یاور علی خان صاحب نے اس کی بیل ڈسمس. اچھا سر, میں ایک وضاحت چاہتا ہوں آپ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈز پہ, مطلب کون سے گراؤنڈز پر, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی وہ ایسا ہے کہ سر, کہ اگر لا ہے کہ جس جرم میں 10 سال سزا ہے, اگر پروسیکیوٹر جو ایجنسی ہے انویسٹیگیشن ایجنسی, وہ 1 سال میں اپنا چلان مکمل نہیں کرتی, جمع نہیں کرواتی, تو دین پھر وہ کورٹ جو ہے اسے گرانٹ کر دیتی ہے بیل. ٹھیک ہے, یہ باہر جائے گا تو اپنے. اچھا یہ جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے, یہ ایف آئی اے ہے, فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی ایف آئی اے کی بات کریں, تو آپ سے ایک اور سوال ہے سر, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے اس طرح کے بہت کیسز دیکھے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ہم سرچ بھی کریں تو ہر سال کوئی 5-6 اس طرح کے کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں. یوزولی کیا ہوتا ہے, کیا یوزولی یہی ہوتا ہے کہ ایف آئی اے اتنا ہی ٹائم لگاتی ہے ایک چلان درج کرنے میں, یا یہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہے جو ہمارے سامنے آیا ہوا ہے؟ ایکچولی میں سر یہ پنجاب ہوتا جو فنکشنل ہوا تھا وہ 2017 مارچ میں ہوا تھا, فیب میں ہوا تھا. اور یہ جو کیس ہے وہ ہمارے لیے بھی یہ پہلی ایف آئی آر تھی جب 2017 میں جو ہم نے دی. میں ویجیلنس سیل کو جوائن کیا تھا فیب 2017 میں, تو یہ میں نے پہلی ایف آئی آر دی تھی. تو یہ پہلی ایف آئی اے نے یہ کیس کیا ہینڈل کیا تھا.
तो बहरहाल अब जो मौजूदा जी जी अच्छा ये मैं ये सॉरी एक बस आखिरी सवाल है, ये मतलब बेशक पहले FIR थी लेकिन आखिरी तो नहीं होगी ना, 3 साल गुजर गए, मैं एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ। हमने 16 FIR। हाँ, तो उनमें भी क्या ऐसे ही हुआ है कि भाई पूरा साल वो बैठे रहे और चालान नहीं दर्ज किया, या उन बाकी केसेस में कुछ पेशरफ्त हुई है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, काफी बाकी केसेस में देखें, फवाद मुमताज के खिलाफ ही सिर्फ 4 FIR हमने दी हुई है। ओके। ये हमने फवाद मुमताज को, यानी मैंने, मेरी टीम ने, एक पर्चा दर्ज हुआ था इसका 10 दिन पहले फैसलाबाद में, और मैंने तकरीबन 6 दिन पहले फैसलाबाद पुलिस के साथ मिलके लाहौर के इलाके से पकड़ के फैसलाबाद पुलिस को हैंड ओवर किया था फवाद मुमताज को। अच्छा जी, वो जो मसीह का केस था, वो शाहिद मसीह, जी सर, वो जो रंग साज था जिससे धोखाधड़ी से इसने ले लिया था, उसकी थाना फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद में एक FIR दर्ज है, जिसे पंजाब होटा की टीम ने साथ मिलकर से गिरफ्तार किया था ऑपरेशन करके। तो उसके बाद हमें पता चला कि संडे वाले दिन, मीन आज टुडे इज वेडनेसडे, तो संडे को जो है ना, इनकी कोई जो है, आई थिंक ये कल फैक्ट पता चल जाएंगे कि इनको जो है ना रिलीज किया गया है। ओके, तो यानी पुलिस ने छोड़ दिया? जी, पुलिस ने उस केस में अब ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिखा है जी, ये किन ग्राउंड्स पे से जो है ना रिलीज किया गया। ओके, और जिसके बाद इसने जाकर के ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब, मैं ये भी सॉरी अदनान भाई, ये बताइएगा कि आप जो आपके पास केसेस आते, फिर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि उन डॉक्टर्स को आप मॉनिटर कर सकें और उनको? जी, जो पंजाब होता है वो विद द हेल्प ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, FI और पंजाब की जो पंजाब गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके साथ मिलकर काम करती है। और हम यानी पंजाब होटा फोर्टनाइटली बेसिस पे तमाम यहाँ अदनान साहब एक मिनट ठहर जाइए। आपने अभी फरमाया FI की कारकर्दगी ज़ाहिर है हमने डिस्कस की, पुलिस की कारकर्दगी हमने डिस्कस की, इन दोनों के ताउन से होटा क्या कर सकती है, जिस तरह की हमने अभी कारकर्दगी डिस्कस की है दोनों महकमों की? मैं सर अर्ज करता हूँ कि जो है ना, फोर्टनाइटली बेसिस पर विजिलेंस सेल तमाम पंजाब के कमिश्नर्स को और DCs को एक लेटर लिखता है कि अपने अपने इलाके में क्या आपके कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि हर जो कमिश्नर है वो होटा का डिविजनल नेटवर्क का सरबराह होता है, और जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी जो होटा की है उसे हेड करता है। तो क्योंकि जो DC जो कंसर्न सूबे का होता है वो एक वीक बेसिस पे कैसी हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की एक कमेटी हेड करता है। इसमें सर ये तो कागज पे प्रोसीजरल बात है, ये तो ठीक है, लेकिन हम वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद मैं ये सवाल कंटिन्यू बात करना चाहता हूँ, इस पे एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के हेड ऑफ विजिलेंस मोहम्मद अदनान अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं। अदनान साहब सितंबर 2016 में डॉन में एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट छपी थी इस मौजू पे। अल सैयद अस्पताल था कोई पिंडी का, उसके मालिक थे एक रिटायर्ड कर्नल। उस वक्त सिर्फ होटा जो है फेडरल लेवल पे होता था। होटा की टीम और पुलिस ने छापा मारा उनके हॉस्पिटल पे, लेकिन जाहिर है कि मालिकान के हाथ कानून के हाथ से लंबे थे। टीम वापस आ गई, उसने फिर वजारत सेहत के लिए उस हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट दी, लेकिन उसके बाद से वो रिपोर्ट भी गायब हो गई और आज के तक हम उसका फॉलो अप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि पुलिस ने जो है वो इन्हें गिरफ़्तार किया, छोड़ दिया। हमें पता चला कि FIA ने जो है वो स्टेचुरी लिमिट जो है वो उसमें अदालत में केस दायर नहीं किया, लिहाजा अदालत मजबूर थी छोड़ने पे। ये बताइए कि पुलिस ये कहती है कि सेहत हुक्काम हैं, मरीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से कोई शिकायत अपने तौर पे दर्ज नहीं करवाता
اور پولیس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کارروائی کرے جبکہ پولیس اپنے طور پہ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی. تو یہ جو پیچیدگیاں ہیں, پلان آپ نے بڑا اچھا کاغذ پہ بتا دیا, ان پیچیدگیوں کا کیا کریں گے؟ سر اس کے لیے امینڈمنٹس جو ہیں وہ پنجاب ہوٹل کی جو مانیٹرنگ اتھارٹی ہے وہ اپنی امینڈمنٹس کی ریکمینڈیشن آگے لا ڈپارٹمنٹ پہ بھجوا چکی ہے. تو اب پروسیس ہیں. سمجھ گیا سر, کاغذی کارروائی ہے, بیوروکریسی ہے, ریڈ ٹیپ ہے. بہت بہت شکریہ. اچھا, ہوٹا کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 2007 میں ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کے خلاف آرڈیننس آتی ہے, ٹھیک ہے. 2010 میں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جاتا ہے. اچھا, بہت ریزسٹنس تھی سر آرگن ٹریڈ لابی سے, اور یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. 50 لاکھ جو لوگ ایک آپریشن کا لے رہے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر آگے بھی بانٹ سکتے ہیں. جیسے کہ اچھا, اس ہوٹا کے بننے کے بعد 2010 میں جب یہ ہوا تھا اور یہ اتھارٹیز بنی تھی, تو ڈکلائن آئی تھی انلیگل ٹرانسفر, جو اس وقت اس سے پہلے 2000 کیسز اے ایئر تھے سر. 2000 کیسز اے ایئر کم نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب دن کے 5 اس طرح اگر آپ میں جو بھی بنتا ہے. لیکن پھر دوبارہ چیزیں شروع ہو گئیں. اچھا, دوبارہ چیزیں شروع کیوں ہوئیں؟ جیسے اب یہ جو ہم کیس دیکھ رہے ہیں آج کا, ڈاکٹر فواد صاحب کا, ایف آئی اے نے سال لگا دیا, چلان نہیں دیا. یار یہ مطلب کوئی اتنا گھما ہوا کیس ہے کہ آپ بیسک شیٹ نہیں پیش کر سکتے. سو آئی اسمیل اے ریٹ, آئی ایم سوری ٹو سے. اب دیکھیں, یہ تو ادارے کو چلا رہے ہیں نا سر, کتنا کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کی ریڈ بٹوین دا لائنز نا یار, پولیس نے پکڑا, نہ ملکی خزانہ لوٹا گیا ہے, نہ کوئی آف شور کمپنی ہے, تو پھر ایف آئی اے اس میں کیوں آئے؟ لیکن obviously کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کسی کو دیا گیا ہے. اگر ہم اس تجارت, اس انڈسٹری ہی ہے نا, انڈسٹری کا نام لوں گا میں, اس کے ہم اگر کردار دیکھیں تو کون ہے؟ بیسکلی 3 ہے. ایک سائڈ پر آپ کے پاس امیر مریض ہیں, ٹھیک ہے, امیر نہیں ہوں گے لیکن ریسورسز ہیں, اور انتہائی غریب ڈونرز. دوسری سائڈ پر آپ کے پاس انتہائی غریب ڈونرز ہیں. اچھا, اب بالکل بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا سر, 2 لاکھ روپے میں گردہ خرید کے اگر 60 لاکھ میں آپریٹ کر رہا ہوں تو مجھے پاگل نے کاٹا ہے, پاگل نے کاٹا ہے. اچھا دیکھیں, اب کیونکہ آج اس پر کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت کیا تھی, کیونکہ قانونی کام کرنا یہاں پر اس کیس میں تقریباً ناممکن ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے, اور ہم ایس آئی یو ٹی سے بھی اس پہ بات کریں گے, کہ پاکستان میں جتنے بڑے خاندان ہوتے ہیں, آپ کو ایک لیگل ڈونر ڈھونڈنے میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو لیگلی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. چنانچہ رچ پیشنٹس, پور ڈونرز, اور بیچ میں انسکروپلس, انیتھیکل, کرمنل ڈاکٹرز. اور ڈیسپریشن بھی ہوتی ہے, ڈیسپریشن ہی تو ہے نا سر. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. انسانی اعضاء کی غیر قانونی تجارت اور غیر قانونی خطرناک ٹرانسپلانٹیشن آج کے پروگرام کا موضوع ظاہر ہے اس وقت یہی ہے. اس وقت ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر قیصر سجاد, وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکریٹری جنرل ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. میں ڈائریکٹ جو ہے سوال کی طرف جا رہا ہوں کہ اب تک ہم نے جو پروگرام کیا ہے اس میں ڈاکٹر التمش کھرل جو جنرل سیکریٹری ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے, اور جو آج کے ہیرو ہیں انلیگل ٹرانسپلانٹیشن کے سرجن فواد ممتاز سمیت کئی نام ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی جو پی ایم ہے اس کے ماشاءاللہ پورے ملک میں 1 سے 1.5 لاکھ ممبر ہیں, تو کیا آپ کے پورے کریئر میں کبھی کوئی ایسا ممبر پایا گیا یا آپ کے علم میں آیا جو اعضاء کی غیر قانونی تجارت یا انلیگل ٹرانسپلانٹیشن یا اس طرح کی 2 نمبر چیزوں میں ملوث رہا ہو؟ وسط صاحب, بات ساری یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری نالج میں اب تک میں تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے مجھے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے کارکن بنے ہوئے, اور میں نے کبھی اس طرح کی کہ لوگ سے یا اس قسم کے ڈاکٹر سے میری کوئی بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی, اور نہ ہی میں جانتا رہا ہوں. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈاکٹر فواد ہیں, میں نے یہ بات معلوم کی, کنفرم کیا پنجاب کے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب اور خاص کر لاہور, پی ایم اے لاہور سے, کہ کیا یہ صاحب ہمارے ممبر تو نہیں کہیں سے, تو یہ کبھی بھی پی ایم اے کے ممبر نہیں رہے ہیں. اچھا.
تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر تنظیم کا، حالانکہ آپ کی تو ماشاءاللہ ہیوج تنظیم ہے، بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بھی اتنے ممبر نہیں جتنے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ممبر، انٹرنل میکنزم جو ہے آپ کا احتساب کا، اتنی ہیوج آرگنائزیشن کا، وہ کوئی ہے یا ہر ڈاکٹر کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ بھیا تو صرف ممبر بن جائے، جو تو کرتا ہے کرتا رہے؟ ہمارا جو سسٹم ہے، یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، یہ ڈاکٹروں کی ایک نمائندہ جماعت ہے، وہ ممبر بنتے ہیں، اور ممبر بننے سے پہلے ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، پلس یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا جو سارا ایتھیکل کام ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ایگزیکٹو کمیٹی میں پاس ہوتا ہے. ایسے ممبر نہیں بنتے ہیں، وہ فارم جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو لیکن ممبرز کو کبھی نکالا بھی گیا پچھلے 30-40 سال میں؟ جی بالکل بالکل بالکل، یہ نکالا جاتا ہے ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز میں، کچھ مس کنڈکٹ ہونے پہ، بہت سی چیزوں پہ اس طرح کیا گیا ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اپنے ممبران کو سوری کہا ہے کہ سوری جی یہ ایسوسی ایشن آپ کے لیے نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ مجھے تھوڑا سا وہ کر دیجیے گا کلیئرٹی، جو پی ایم ڈی سی ہے اس کے بارے میں یہ ابھی آیا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری کارروائی کی ہے. تو پی ایم ڈی سی جو ہے وہ آپ لوگوں کی ریگولیٹری باڈی اوور آل، مطلب ظاہر ہے آپ سے تعلق شاید نہ ہو، آپ تو نمائندہ تنظیم ہیں، لیکن کیا اس کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ ایسے ایکشنز لے سکے؟ جی ہاں، دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ ڈاکٹروں کو لائسنسنگ دیتی ہے، ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، ان کو رجسٹرڈ کرتی ہے. سملرلی میڈیکل کالجز کو رجسٹرڈ کرتی ہے اور ان کی تمام چیزوں کو مانیٹر کرتی تھی. میں اب تھی لگا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پی ایم ڈی سی کو ختم کر دیا گیا اور پی ایم سی بنا دیا گیا، پاکستان میڈیکل کمیشن. یہ ایک بڑا لیکن عدالت نے دوبارہ بحال کر دیا ہے اس کو. لیکن ہاں جی، میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کو بحال تو کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیونکہ اس کو پی ایم سی کو سسپینڈ کر کے بحال کیا گیا ہے، لیکن وہ فنکشننگ نہیں ہے. جی بالکل، سمجھ گئے. اسی میں جا کر کے تالا تو مطلب ابھی گاڑی چل رہی ہے لیکن ڈرائیور کوئی نہیں ہے، جیسا کہ ہوتا ہے. ڈرائیور بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نکالی اور لوگوں نے پہیے بھی نکال لیے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. 1.5 سال میں پی ایم ڈی سی اور سارا گڑبڑ ہو گئی ہے. لیکن اس طرح کی جو کرائم ہے، یہ اس طرح کے کرائم جو ہے، اس کو روکنے کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، سو مچ ہم سے بات کر. شکریہ کہ وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے ایلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی، جس سے عمر شریف صاحب کی صاحبزادی فوت ہو گئے کمپلیکیشنز کے بعد. اور ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر نقی ظفر صاحب، جو سیکرٹری جنرل ہیں ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی آف پاکستان کے، اور SIUT جو بہت ہی مشہور ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی منسلک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. پہلا سوال میرے سے آپ سے بڑا ایک سمپل ہے کہ لوگ کیوں مجبور ہوتے ہیں اللیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانے کے؟ کیا کوئی قانونی لیجیٹیمیٹ راستہ نہیں ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، اللیگل ٹرانسپلانٹ اس لیے لوگ کراتے ہیں کہ ان لوگوں خاص طور پہ جن کے پاس فیملی ڈونر نہیں ہے. ٹرانسپلانٹ لا جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ فیملی ڈونر، بلڈ ریلیٹڈ ڈونر ہو، بھائی. جی بالکل، جی کلوز ریلیٹیو. ٹھیک ہے جی. اور لا یہ بھی الاؤ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بلڈ ریلیٹڈ ڈونر نہیں ہے تو ان ایسی سرکمسٹانسز میں ان ریلیٹڈ دور کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، گردہ دے سکتا ہے. بٹ اٹ ہیز ٹو بی اوکیڈ بائی دا ہیومن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی. اب ہر پروونس میں ہیومن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہے اور ہوتا ہے، اجازت دیتا ہے، باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں دینا چاہ رہا ہے، کہیں خرید و فروخت تو نہیں ہے، واقعی میں قریبی رشتہ دار ہے یا بہت اچھا دوست ہے. لیکن یہ تو صرف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا معاملہ ہے. جی، ہم بھی صرف بات کر رہے ہیں کڈنی کی. جی پاکستان میں ہر سال 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آرگن فیل ہو گئے. صرف یہ کہیے کہ ایوری 3 منٹس
1 person is dying of organ failure. 60,000 لیور, 20,000 کڈنی, 30,000 ہارٹ اور زیادہ. تو ان سب کا علاج جو ہے وہ ہے ڈیسیزڈ آرگن ڈونیشن بعد از مرگ اعضاء کا عطیہ ہونا. اور یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, اور پاکستان میں نہیں ہو رہا. یہ تو پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ تو علاج صرف یہ تو ہم نے دیکھا سارے مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے الا پاکستان کے, جبکہ لاء میں بھی اس کا اتنا پروموشن کیا گیا ہے. بالکل, یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے 100 مو نوٹس لیا تھا اور ایک کمیٹی بنائی تھی اور باقاعدہ کانفرنس ہوئی کہ کس طرح انلیگل آرگن ٹرانسپلانٹ روکے جائیں, کیونکہ لاء تو ہے اس کے باوجود ہو رہا ہے, اور کس طرح ڈیسیزڈ آرگن ڈونیشن کو پروموٹ کیا جائے. تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت یہ کمیٹی بنی تھی, اس نے بہت سارے ریکمنڈیشن دیے تھے جو سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پہ ججمنٹ پاس کی تھی 2018 میں. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لاء ہے, اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اس لیے انلیگل ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. تو یہاں تک کہ ریکمنڈیشن دیا گیا تھا کہ پاکستان پینل کوڈ میں یہ شامل کیا جائے کہ یہ نان بینیبل وارنٹبل اریسٹ اور یہ جو ہے انلیگل کام ہے, کیونکہ ابھی یہ ٹرانسپلانٹ لاء کے اندر آتا ہے, پینل کوڈ میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جو اتھارٹیز ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جن سے کہا گیا ہے کہ ایکشن لے, وہ نہیں لیتے. اب کیا ہو رہا ہے کہ بہت ساری حکومتوں نے ود ان دا پروونسز تو اس کو کیا. اب آزاد کشمیر جو ہے وہاں وہ پاکستان کے لاء کی جوریسڈکشن میں نہیں آتا. جی بالکل, وہ آزاد کشمیر ہے. تو دے گو اکراس انٹو آزاد کشمیر اور کلینڈسٹائن جگہوں میں ٹرانسپلانٹ کرا دیتے ہیں. تو یہ انلیگل ہے, اور کیونکہ انلیگل ہے سنا ہے کہ 40 لاکھ 50 لاکھ تک کے جتنی حیثیت لوگ پیسے لیتے ہیں اور گردے لوگ بیچتے ہیں. تو ایک زمانے تو پاکستان پورا آرگن بازار بنا ہوا تھا جب ہمارے پاس لاء نہیں تھا, اور اس حکومت لاء نہیں تھا تو حکومت کچھ نہیں کرتی تھی. تو ویجیلنس ہونی چاہیے. لاء انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے کہ ان چیزوں, اور ہزاروں کرائمز ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو ہمارے معاشرے میں ابھی اس کو جرم سمجھا بھی جاتا ہے, کیونکہ جیسے یہ اب لیٹسٹ کیس آیا ہے عمر شریف صاحب کی صاحبزادی کا, اس میں جس طرح کے ایکشنز ان ڈاکٹر کے خلاف ماضی میں لیے گئے, نہ ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل کی, پولیس نے ان کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ان اداروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ میں خود بھی تو ذمہ دار ہوں نا, کہ میں ڈونر کیوں نہیں بنتا. جہاں اتنی ڈیمانڈ ہے وہاں سپلائی اتنی کم ہے, تو یہ سب چیزیں تو ہوں گی نا. کرپشن کا راستہ تو کھلے گا جب میں ہی ڈونر نہیں بنوں گا. تو جی دیکھیے, جو میں کہہ رہا ہوں اس کا دنیا بھر میں آپ کو ایران کی اگزامپل دے دوں, جہاں پہ حکومت نے الاؤ کیا تھا کہ آپ کمپنسیشن دے دیں لوگوں کو. وہ حکومت کے تحت ہی ایک ایرانی ماڈل بنا تھا کہ وہ جو غریب لوگ تھے وہ حکومت ان کو پیسہ دیتی تھی, وہ اپنا آرگن دیتے تھے, اور وہاں پہ کڈنی کے جو پیشنٹ تھے ان کی ویٹنگ لسٹ ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد میں دیکھا کہ یہ تو خرید و فروخت ہو رہی ہے, اور ڈونر جو تھا وہ ریسیپینٹ سے اور ڈیمانڈ کرتا تھا. پھر وہاں پہ فتویٰ آ گیا امام خمینائی کا کہ صاحب یہ بعد از مرگ آرگن دینا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. یہاں تک کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ اب تمام کے تمام ڈونر جو بعد از مرگ ہیں, وہاں پہ لیور بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ کڈنی بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ ہارٹ بھی ہو رہا ہے. اور یہی ایگزیکٹلی چیز سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے, وہ بہت بڑا اسلامک ملک ہے, وہاں پہ بھی. لیکن یہ واحد مسلمان ہے جہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, I'm sorry ٹائم ہمارا ختم ہی ہو گیا ہے. اگین اس ایشو پر پہلے بھی بات کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک لوگ پوسٹ ڈیتھ آرگن ڈونیشن کا سلسلہ نہیں, ٹریجڈی یہ ہے کہ پاکستان کی حد تک یہ سدا بہار ایشو لگ رہا ہے. ایسا ہی ٹریجڈی ہے ایسا. باقی ہم ادھر ادھر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, تو ایک کام کا فتویٰ بھی آ ہی جانا چاہیے یار, کہ ایران جیسی اگر قدامت پسند ملک کے اندر یہ ہو سکتا ہے, اور سعودی عرب میں ہو سکتا ہے, تو پاکستان میں کیا مسئلہ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, کل دیکھتے ہیں. خدا حافظ.
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।